नाजरीन, आप देख रहे हैं HEC EDU TV का प्रोग्राम ई कचहरी और मैं हूं आपकी मेज़बान रमला बतूल। आप हमारा प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं हमारी वेबसाइट edutv.hec.gov.pk पर। इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग भी आपको इस वेबसाइट पर मुहैया कर दी जाएगी। मीनवाइल यू कैन फॉलो अस ऑन आवर एक्स हैंडल। हमारा एक्स हैंडल है edutv_HEC। आज ई कचहरी का ये सेशन है स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप प्रोग्राम से मुतालिक। ये प्रोग्राम सन 2015 से पाकिस्तान में एक्टिव है और अब तक इस प्रोग्राम के अंडर 1029 स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ एजुकेशनल लेवल्स BEd, BS, MS और PhD इन लेवल्स की फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पर हंगरी भेजा जा चुका है। इनमें से बेशतर तलबा और तालबात की तादाद ऐसी है जो तालीम मुकम्मल होने के बाद मुख्तलिफ फील्ड्स में एक्सेल कर रहे हैं एंड दे आर मेकिंग अस प्राउड एवरी डे। स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप प्रोग्राम की इस साल की इनटेक एप्लीकेशंस का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त मुल्क भर से तलबा और तालबात की एक भारी मिकदार इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए अप्लाई कर रही है। इसी प्रोसेस को मज़ीद स्मूथ बनाने के लिए आज का हमारा ये सेशन अरेंज किया गया है, जिसमें हम स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड उन तमाम पॉइंट्स को कवर करेंगे जिससे आपके एप्लीकेशन प्रोसेस को मज़ीद स्मूथ बनाया जा सके। इस सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद काशिफ जान साहब, जो कि हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ HEC फॉरेन फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जी वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने का मौका दिया। अगर तो मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताता चलूँ, स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ हंगरी ने लॉन्च किया था 2013 में और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ गवर्नमेंट ऑफ हंगरी का मुआहदा 2015 दिसंबर में हुआ और जिस मुआहदे के तहत फिर 2016 में पहला बैच जो है वो 80 स्टूडेंट्स का HEC ने नॉमिनेट किया और वो फॉल सेमेस्टर के लिए गया। तो ये एक थोड़ा सा वो था और उसके बाद से आज तक हम स्कॉलरशिप्स जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं। HEC सेंडिंग पार्टनर है हंगरी का। तो इंशाल्लाह फिर अभी मज़ीद डिटेल आपसे शेयर करते हैं। जी, थैंक यू सर फॉर दिस इंट्रोडक्शन। सर, स्टार्टिंग ऑफ मैं चाहूँगी कि आप इस बारे में बताएं कि इन डिटेल, ऑफ कोर्स आई हैव ऑलरेडी गिवन एन ओवरव्यू कि BS, MS और PhD में किन किन लेवल्स पे स्कॉलरशिप ऑफर होती है एंड इन विच प्रोग्राम्स पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। जी, देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि 2016 से ये पहला बैच 2016 में गया था और उस वक्त 80 स्कॉलरशिप्स स्लॉट्स थी। उस वक्त के बाद 2017 में एक साल के बाद हंगेरियन गवर्नमेंट ने ये स्कॉलरशिप्स 80 से इंक्रीज करके 200 कर दी और 200 की बाइफिकेशन ऐसी थी कि 125 अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स थी, 50 जो है वो मास्टर्स लेवल की थी और 25 जो है वो PhD लेवल की स्कॉलरशिप्स थी। और 2017 से लेकर 2023 तक यही 200 स्कॉलरशिप्स एट मैक्स जो है वो नॉमिनेट करता रहा है HEC। और इसमें ये है कि जैसे आपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आज तक जो है 1000 से ऊपर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप को अवेल कर चुके हैं। ये डिफरेंट डिसिप्लिन्स में हैं। अगर तो मैं ज़रा हंगरी का भी थोड़ा सा बैकग्राउंड शेयर करूं। हंगरी जो है वो एक सेंट्रल यूरोप का एक मुल्क है जिसके नेबर्स में ऑस्ट्रिया, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया, यूक्रेन, रोमानिया, ये उसके नेबर्स हैं। तो जो भी एप्लीकेंट्स जो हंगरी जाते हैं उनको शेंगन वीज़ा मिलता है और शेंगन वीज़ा का मतलब ये है कि वो मूव कर सकते हैं 27 कंट्रीज़ में। तो जो भी एक तो जो इसके लोग पूछते हैं कि क्या फ़ायदा है कि अगर हम पाकिस्तान में पढ़ें या हंगरी जाके पढ़ें, तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि जो क्लास में डाइवर्सिटी होती है, इसलिए कि हंगरी ये 90+ कंट्रीज़ को ये स्कॉलरशिप दे रहा है। तो
90 پلس کنٹریز کے جو آپ کے ساتھ اسٹوڈنٹ ہیں وہ آپ کے ساتھ کلاس روم شیئر کر رہے ہوتے ہیں, تو جو ڈائیورس انوائرمنٹ ہے وہ شاید پاکستان میں بھی بیسٹ سے بیسٹ یونیورسٹی میں بھی وہ ڈائیورس انوائرمنٹ آپ کو نہیں ملتا. اس کے علاوہ آپ چونکہ یہ شینگن ویزا ہے تو 27 کنٹریز میں آپ موو فریلی کر سکتے ہو, اور آپ بڑے آرام سے جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز فرام فرانس ٹو جرمنی ٹو اٹلی ٹو اسپین آپ جا سکتے ہو. پھر جو ہے ہنگری کا اپنا ایک بہت جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ ایک ڈیولپنگ نیشن ہے, اور وہاں پہ اچھی یونیورسٹیز ہیں جو کہ انگلش میں کورسز آفر کر رہی ہیں. تو اور ہر طرح کے سبجیکٹس میں پاکستان کو وہ آفر کرتی ہیں, اور پاکستان سب سے ہائیسٹ نمبر آف اسکالرشپ ریسیپینٹ ہے, اور اس سال انہوں نے اور اگلے 3 سالوں کے لیے انہوں نے 200 سے بھی انکریز کر کے ایٹ میکس 400 کر دی ہیں. تو جو سیشن اور جو شروع ہوگا اور یہ جو ہم یہ سلیکٹ کریں گے بائی اینڈ آف فیبروری, اور یہ جب جوائن کریں گے سپٹمبر 2024 میں, تو یہ سب سے اور یہ اراؤنڈ 400 کینڈیڈیٹس ہوں گے جو کہ سب سے ہائیسٹ نمبر آف کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ ہنگری نے دی ہیں 90 پلس کنٹریز میں, پاکستان کو سب سے زیادہ. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا خوشائند ایک بات ہے. سر یہ تو بہت اچھی بات ہے, بے شک بہت ایک اٹریکٹیو بات بھی ہے, دا فیکٹ کہ یو کین موو اراؤنڈ یورپ اینڈ یو کین ایکسپلور دا ریجن ایز ویل ایز اسٹڈی فرام دا بیسٹ یونیورسٹیز اراؤنڈ دا ورلڈ, اور ایکسپوجر جو آپ کو ملے گا وہاں پہ. سر موونگ آن, ایک پرٹیکولر جو میں لائن پڑھ رہی تھی وہ اس بارے میں ہے کہ بی ایس ہے, ایم ایس 1 ٹیئر ہے, دین ایم ایس ہے, دین پی ایچ ڈی ہے. تو ایم ایس 1 ٹیئر اور ایم ایس میں فرق آپ ہمیں بتا سکیں. جی, جو 1 ٹیئر ماسٹر جو یہ کہتے ہیں وہ جو ہے وہ ہے تو ہمارے ایم بی بی ایس, بی ڈی ایس, جو میڈیسن, ڈینٹسٹری, آرکیٹیکچر, فارمیسی, ویٹرنری میڈیسن, تو یہ 5 سال کی ڈگری ہوتی ہے ان کی. تو ہوتا تو یہ ایف ایس سی کے بعد ہی ہے, ایف ایس سی کے بعد یا اے لیولز کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے, لیکن جو یہ 5 سال کی ڈگری ہے تو اس کو یہ 1 ٹیئر ماسٹرز کہتے ہیں. اور جو ماسٹرز ہوتی ہے وہ تو بیچلرز کے بعد 4 سال کی بیچلرز کے بعد آپ اپلائی کرتے ہو ایم ایس یا ایم فل کی ڈگری کے لیے. تو یہ ان دونوں میں فرق ہے. جو 1 ٹیئر ماسٹرز میں جیسے میں نے کہا کہ ڈینٹسٹری ہے, میڈیسن ہے, اور فارمیسی ہے, پینٹنگ ہے, اسکلپچر ہے, آرکیٹیکچر ہے, گرافک آرٹس ہیں, تو یہ سبجیکٹس ہیں 1 ٹیئر ماسٹرز میں جو آفر ہو رہے ہیں. 5 ایئر ڈگریز. جی 5 ایئرس کی ڈگری. ٹھیک ہے سر. موونگ آن, اگر آپ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پہ تھوڑی روشنی ڈال سکیں ود ریگارڈس ٹو آل دیز 3 لیولس, بی ایس, ایم ایس اینڈ پی ایچ ڈی. جی, اگر تو بیچلرس کا ہے تو ویسے تو جو بیسک ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا سٹیزن ہونا چاہیے, اے جے کے کا سٹیزن ہونا چاہیے, تبھی آپ اس اسکالرشپ میں اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر بیچلرس کے لیے آپ یا انڈر گریجویٹ ڈگری کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو 12 سال کی آپ کے پاس یا انٹرمیڈیٹ یا ایف ایس سی یا ایف اے یا اے لیولز کی آپ کے پاس ایجوکیشن ہونی چاہیے. اور اگر آپ ماسٹرز کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو 16 سال کی آپ کے پاس جو ہے وہ ایجوکیشن ہونی چاہیے, جو کہ انڈر گریجویٹ ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے, تبھی آپ ماسٹرز کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اسی طرح پی ایچ ڈی کے لیے آپ کے پاس 17 سے 18 سال کی ایجوکیشن ہونی چاہیے جس میں آپ کے پاس ماسٹرز ڈگری ہو, اور تبھی آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ تو ایک بیسک کرائٹیریا ہے. باقی جو ڈیٹیلز ہیں کہ ڈاکومنٹس وغیرہ تو وہ ہم انشاءاللہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. آگے ہم جاتے ہیں تو ول گیٹ انٹو اٹ ان ڈیٹیل. سر دیر آر ٹائمس, لیٹس سے اب اگر ہم اس اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں, ڈیڈ لائن آنے تک بہت سارے اس قسم کے اپلیکنٹس ہیں جن کی ایلیجیبلٹی کمپلیٹ ہے, جن کے بقایا ڈاکیومنٹس, ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس کمپلیٹ ہیں, بٹ واٹ دے آر مسنگ از کہ ان کی اس وقت کی جو ٹرمینل ڈگری ہے یا تو وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, ایٹ لیسٹ جو ان کی ٹرانسکرپٹ یا ریزلٹ کارڈ ہے وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. از اٹ پاسبل کہ وہ اسٹل اس سائیکل کا پارٹ بن سکیں, اسٹل اپلائی کر سکیں, اور کیا انہیں کوئی سرٹن گریس پیریڈ دیا جائے گا جس میں وہ اپنی ڈگری یا اپنی ٹرانسکرپٹ سبمٹ کرا سکیں؟ جی بالکل, ہم نے جو ہے اس میں بھی فلیکسیبلٹی رکھی ہوئی ہے.
اور ہم جو ہیں رزلٹ اویٹنگ کینڈیڈیٹس بالکل اپلائی کر سکتے ہیں. جن کینڈیڈیٹس یا جن اپلیکنٹس کے پاس ابھی فائنل ڈگری انہوں نے کمپلیٹ نہیں کی, اگر وہ بیچلرس کر رہے ہیں, تو اگر وہ 7th سیمسٹر میں ہیں یا 8th سیمسٹر ابھی انہوں نے جوائن کیا ہے اور ابھی کمپلیٹ نہیں کیا, تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ 1 اگست 2024 تک انہوں نے اپنی ڈگری سرٹیفکیٹ جو ہے وہ شیئر وہ کر سکتے ہیں, اور وہ اپلوڈ وہ ہنگیرین ویب سائٹ کے اوپر وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں چونکہ باقی بھی ڈاکومنٹس ہیں, کچھ ہیں, وہ بھی میں ابھی بتاتا چلوں کہ ایک تو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے جو کہ ہر ایپلیکینٹ نے جو ہے اپلوڈ کرنا ہے, اور وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ ہماری بھی ویب سائٹ پہ www.hec.gov.pk/site/ARL کے اوپر وہ اویلیبل ہے. اور ہنگیرین بھی جو ویب سائٹ ہے www.stipendiumhungaricum.hu, وہاں پہ بھی یہ میڈیکل فارم اویلیبل ہے, اور وہ میڈیکل فارم بھی وہ جو اپلیکنٹس ہیں وہ 15 اپریل 2024 تک اس کو فل اپ کر کے دے سکتے ہیں. اسی طرح جو اگر تو پی ایچ ڈی کے کینڈیڈیٹ ہیں, اس پہ ہم پھر آتے ہیں میرے ان کے کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ہر لیول کے اوپر. تو ریزلٹ اویٹنگ کینڈیڈیٹس بالکل اپلائی کر سکتے ہیں, اور ان کی جو ڈگری ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے, اور 1 اگست 2024 سے پہلے اگر وہ ان کی ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور وہ شیئر کر سکتے ہیں اپنی فائنل ڈگری 1 اگست 2024 تک, تو وہ بالکل ایلیجبل ہیں اور ان کو اپلائی کرنا چاہیے 15 جنوری 2024 جو کہ ڈیڈ لائن ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سر فار کلیریفیکیشن. یعنی آپ کے پاس اس وقت اسٹل 6 مہینے ہیں. If you're in 7th semester or you're awaiting your results, you have 6 months. So اس وقت کو ضائع نہیں کرنا, اپلائی کیجیے. موونگ آن سر, ایک سوال جو ہمیں اپنے پلیٹ فارمس پہ کافی زیادہ آ رہا ہے ان پروگرام سے ریلیٹڈ, وہ یہ ہے کہ کیا کوئی ایج لمٹس ہیں ان پروگرامس سے ریلیٹڈ؟ مجھے باری باری پلیز بتائیے گا, کسی میں نہیں ہے یا سب میں پرٹیکولر ہیں, ہاؤ ایور اٹ از. جی, یہاں پہ بھی بڑی فلیکسیبلٹی ہے. اپر ایج لمٹ کوئی نہیں ہے, اور بیچلرز ماسٹرز پی ایچ ڈی میں اپر لمٹ کوئی نہیں ہے. صرف جو منیمم ایج والے جو اپلائی کر سکتے ہیں وہ 18 ایئرز ہے. تو 18 ایئرز آپ کو ہونا چاہیے اس اسکالرشپ کے لیے, تبھی آپ ایلیجبل ہوں گے. اس کی جو ڈیٹ بنتی ہے وہ ایسے ہی ہے کہ اگر آپ 31 اگست 2006 سے پہلے یا 31 اگست 2006 کو اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ اس سے پہلے ہے تو آپ ایلیجبل ہیں, آپ 18 ایئرز 31 اگست 2024 تک جو ڈیڈ لائن ہے ہنگیرین سائڈ سے, وہ آپ 18 ایئرز کے بریکٹ کو میچ کریں گے اور آپ ہوں گے اس میں ایلیجبل ہوں گے. تو 18 ایئرز منیمم ایج لمٹ ہے. اپر ایج لمٹ اس اسکالرشپ میں کوئی نہیں رکھی گئی, تو یہ ایک اچھی بات ہے اس کی. دین اگین بالکل بہت خوش آئند بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر یو ہیو ٹیکن اے بریک فار اینی ریزن, اس سے آپ کی اپلیکیشن پہ آئی ایم پریٹی شیور کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا. یو وونٹ بی ججڈ کہ گیپ کیوں آیا بیچ میں یا اس طرح کا کچھ. اس میں تو صرف یہ ہے کہ آپ اس لیے کہ آپ نے ایکسپلین کرنا ہے, گیپ تو اگر ہو تو اس کا آپ نے ریزن پراپر اگر آپ دے سکتے ہیں, اس لیے کہ اس میں لیٹر آف موٹیویشن اور وہ لکھنے ہیں, تو آپ اس میں آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ کیا ریزن تھی, اور ایک پراپر طریقے سے اگر آپ اس کو مینشن کریں اور اس کو کور اپ کریں تو کوئی اس میں آپ کو جو ہے نیگیٹو وہ نہیں ملے گا, آپ اپلائی کر سکتے ہیں. دیٹ وڈ بی گریٹ. آئی تھنک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے فائنینشیل ریزنس کی وجہ سے بریک لیا, اور لیٹس سے women who choose to stay at home as mothers, اگر انہوں نے بریک لی ہے اپنے اکیڈیمک جرنی میں, تو ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی آپشن ہے. اچھا سر, ہم نے ایلیجبلٹی کرائٹیریا کور کر لیا. اب آپ بتائیں, چیک ہو گئے کہ ٹھیک ہے آئی ایم ایلیجبل فار دس ایپلیکیشن, ہاؤ ڈو آئی اپلائی؟ جی, اس میں جو پہلی چیز ہے, 3 ویب سائٹ یا پورٹلز کے اوپر آپ نے اپلائی کرنا ہے. پہلی ویب سائٹ یا پورٹل جو ہے وہ ہے www.stipendiumhungaricum.hu/apply کے اوپر جا کر
اور یہ ہنگیرین سائٹ کی جو ہے وہ آن لائن اپلیکیشن ہے. آپ نے اس کو فل اپ کرنا ہے, پہلے وہاں پہ رجسٹر ہونا ہے, آپ نے جو بیسک انفارمیشن ہے اپنی ایجوکیشن کی اپنی آپ نے وہاں پہ فل اپ کر کے, اور اس کو سب, اور وہاں پہ آپ نے جو انسٹیٹیوٹس ہیں 2 یونیورسٹیز آپ چوز کر سکتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ آپ 2 اسٹڈی فیلڈز بھی آپ کو وہاں پہ آپ چوز کر سکتے ہیں. اور یہ ساری انفارمیشن اور اپنا سارا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ, پھر جو آپ نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں وہاں پہ لیٹر آف موٹیویشن ہے, پاسپورٹ کی کاپی ہے, اور اس جو انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ہے, اس طرح کے ڈاکومنٹس آپ وہاں پہ اپلوڈ کریں گے اور اس کے بعد آپ سبمٹ کر دیں گے. اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ بھی ہے وہ 15 جنوری ہے, 2 PM CET یورپین سینٹرل یورپین ٹائمنگ ہے, جو کہ ہم سے 4 گھنٹے پیچھے ہے. تو یہ بنتا ہے 6 بجے, 6 PM بنتا ہے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم. تو 15 جنوری کو 6 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق آپ ہنگیرین پورٹل کلوز ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایپلیکینٹس نے جو HEC اسکالرشپ پورٹل ہے, جس کا ایڈریس ہے www.scholarships.hec.gov.pk, وہاں پہ بھی جا کر ایپلیکیشن فل اپ کرنا ہے. اور اسی طرح آپ نے ایک پروفائل بنانی ہے سائن اپ کر کے, اور اس کے بعد جو ہے یہی ڈیٹیلز کہ کون سی یونیورسٹی, کون سی فیلڈ میں, اور جو آپ نے جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں وہاں پہ جا کے آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں, اور اسی طرح سبمٹ کرنا ہے آپ نے HEC کے پورٹل کے اوپر بھی. اور جو تیسرا پورٹل ہے وہ ہمارے ٹیسٹنگ کونسل کا ہے, ETC جو ایجوکیشن ٹیسٹنگ کونسل ہے, جس نے بعد میں جب آپ اپلائی کریں گے اس کے بعد بھی, اور ایون اگر آپ پہلے ہی اپلائی کر چکے ہیں تو تب بھی جو ہے وہ آپ وہ سکور اپلوڈ کر سکتے ہیں, اپنا ہیٹ کا سکور یا USAT کا سکور, اس میں بھی ہم آتے ہیں ڈیٹیل میں. تو ان 3 ویب سائٹس پہ جا کے آپ نے رجسٹر ہونا ہے. ٹیسٹنگ کے کیس میں اگر آپ پہلے دے چکے ہیں اور آپ دوبارہ نہیں دینا چاہتے تو وہ آپ اس کو اومٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو 2 ویب سائٹس ہیں www.stipendiumhungaricum.hu جو کہ ہنگیرین سائٹ کی ہے, یہ مینڈیٹری ہے کہ وہاں پہ آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے www.scholarships.hec.gov.pk جو کہ HEC کی جو پورٹل ہے HEC کا, وہاں پہ بھی جا کے آپ نے ہنگیرین اسکالرشپ میں جا کر اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے. تو یہ مینڈیٹری سٹیپس ہیں اگر آپ نے ایلیجبل ہونا ہے اس اسکالرشپ کے لیے. لوگ بہت سے پوچھتے ہیں کہ ہم اگر صرف ہنگیرین سائٹ پہ جا کے پورٹل کے اوپر ہم صرف سبمٹ کر لیں تو ہم ایلیجبل ہوں گے. آپ بالکل ایلیجبل نہیں ہوں گے, کیونکہ HEC سینڈنگ پارٹنر ہے, اور HEC جب تک نامنیٹ نہیں کرے گا ہنگیرین سائڈ آپ کو کنسیڈر نہیں کرے گا. تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ وہ ہے کہ 2 ویب سائٹس پہ جا کے آپ نے رجسٹر کرنا ہے, اور ٹیسٹنگ کے لیے علیحدہ سے آپ نے ٹیسٹ کے لیے علیحدہ سے رجسٹر کرنا ہے. تھینک یو سر. یہاں پہ آپ نے بات کی ٹیسٹ کی. لیٹ می فرسٹ کلیئرفائی فرام یو کہ اس اسکالرشپ پروگرام کے لیے ایلیجبل ہونے کے لیے وی ٹو اپلائی آن دس فرسٹ اسٹیپ وی ڈو ناٹ نیڈ اے GRE. جی نہیں جی, GRE کی کوئی اس میں ضرورت نہیں ہے. جب تک آپ یا تو آپ اگر میک شور کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہنگیرین ویب سائٹ پہ جا کے, جو جیسے میں نے آپ کو بتایا stipendiumhungaricum.hu پہ جا کے جب آپ یونیورسٹیز شارٹ لسٹ کریں گے اور اپنے پروگرام شارٹ لسٹ کریں گے تو وہاں پہ بھی ہر پروگرام کے کرائٹیریا آپ کے سامنے آئیں گے. تو ہر کرائٹیریا میں آپ کو لکھا ہوگا کہ منیمم ریکوائرمنٹس کیا کیا آپ کو چاہیے. اس میں GRE ویسے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ انہوں نے مانگا ہو کسی اس کے لیے, لیکن آپ ایک سیکنڈ چیک آپ کر سکتے ہیں. ویریفائی بالکل. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو مینڈیٹری ٹیسٹ ہم نے دینا ہے دیٹ وڈ آئدر بی دا USAT, USAT اور دا HET, دا ہیٹ, جو کہ دونوں ہائر ایجوکیشن آف کمیشن جو آف پاکستان جو ہے وہ کنڈکٹ کراتا ہے. اف یو کوڈ ٹیل اس اباؤٹ دیٹ سر, USAT کن پرٹیکولر ایپلیکینٹس نے دینا ہے اور HET ہیٹ کن پرٹیکولر ایپلیکینٹس نے دینا ہے؟ جی یہ جو ہے وہ بڑا پرٹیننٹ کوشچن ہے. ٹیسٹ اس لیے کہ اس اسکالرشپ کے لیے ٹیسٹ جو ریٹن ٹیسٹ کنڈکٹ کرتا ہے HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان,
وہ مینڈیٹری ہے, آپ نے یہ ٹیسٹ لینا ہی ہے, اس لیے کہ اسی کے بیس کے اوپر آپ نامنیٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, آپ کے سکور ادھر ہی سے جج ہوگا. تو جو بیچلرز کے ہیں یا انڈر گریجویٹ پروگرامز کے لیے جو اپلائی کر رہے ہیں, ان کو جو ہے وہ یو سیٹ جو کہ انڈر گریجویٹ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہے HEC کا, وہ آپ کو اٹیمپٹ کرنا ہوگا. اور جو ماسٹرز یا PhD کے ہیں اپلیکینٹس, انہوں نے ہیٹ ٹیسٹ HAT ہائر ایجوکیشن ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ, وہ ان کو دینا پڑے گا. اب اس میں یو سیٹ میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں ڈپینڈنگ آن کہ کس پروگرام میں آپ کا پروگرام میں اپلائی کر رہے ہیں اور آپ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا. تو اس میں ڈفرینٹ میڈیکل کا یو سیٹ M ہے, یو سیٹ E فار انجینئرنگ ہے, یو سیٹ آرٹس ہے آرٹس والوں کے لیے, اور اسی طرح کمپیوٹر سائنس والوں کے لیے علیحدہ ہے یو سیٹ. اسی طرح یو سیٹ جو ہے وہ جنرل سائنس کا ہے. تو یہ کیٹیگریز ہیں, اور آپ اپنے ETC جو ETC ہماری جو ٹیسٹنگ باڈی ہے, ان کی ویب سائٹ ہے www.etc.hec.gov.pk پہ جا کے آپ نے وہاں پہ بھی رجسٹر کرنا ہے, اور ٹیسٹ کیٹیگری آپ نے وہاں پہ آپ کی جو بھی ایجوکیشن ہوگی وہ اس حساب سے آپ کو وہ سلیکٹ کرنا ہوگا. تو ہیٹ کا بھی اسی طرح کیٹیگریز ہیں, ہیٹ 1, ہیٹ 2, ہیٹ 3, ہیٹ 4. ہیٹ 1 جو ہے وہ انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس ان سے ریلیٹڈ ہے. ہیٹ 2 جو ہے وہ مینجمنٹ سائنسز, بزنس, فائنینس اس سے ریلیٹڈ ہے. ہیٹ 3 جو ہے وہ آرٹس اینڈ ہیومینٹیز اور جو ہے لا, سائیکالوجی, سوشل سائنسز اس سے ریلیٹڈ ہے. اس میں میڈیا اینڈ کمیونیکیشن بھی آتا ہے. اور ہیٹ 4 جو ہے اس میں ہیلتھ سائنسز, میڈیکل, بایولوجی, ویٹرنری میڈیسن, ویٹرنری اس سے ریلیٹڈ ہیٹ 4 ہے. اور ایک ہیڈ جنرل بھی ہے جو کہ مدرسہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں. تو یہ آپ اپنے بیک گراؤنڈ کے لحاظ سے اس کو آپ سلیکٹ کریں گے اور آپ اپلائی کر سکتے ہیں اکارڈنگلی. ٹھیک ہے سر, could you tell me ہیٹ اور یو سیٹ جو نیا اسکیجولڈ آ رہا ہے جس کو اپلائی کر کے اسٹوڈنٹس کوڈ بی ایلیجیبل فار دس پرٹیکولر انٹیک آف اسٹائپینڈیم ہنگیرکم اسکالرشپ پروگرام, یہ ٹیسٹ کیا اناؤنس ہو گئے ہیں, ہوں گے, اور ان کا رزلٹ کب تک آئے گا, اور اس رزلٹ کو سبمٹ کرانے کی کوئی پرٹیکولر اگر ڈیڈ لائن ہم نے رکھی ہوئی ہے؟ جی, اگر تو آلریڈی اسٹوڈنٹس نے یا اپلیکینٹس نے آلریڈی یہ یو سیٹ کا ٹیسٹ یا ہیٹ کا ٹیسٹ آلریڈی انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے اگر اٹیمپٹ کی ہوئی ہے اور پہلے سے ان کے پاس سکور موجود ہے, تو جنوری 2022 کے بعد اگر تو انہوں نے کبھی بھی انہوں نے یہ ٹیسٹ اٹیمپٹ کیا ہے اور ان کے پاس سکور موجود ہے, تو انہوں نے HEC کے جو scholarships.hec.gov.pk کے اوپر جب وہ اپنا پروفائل بنائیں گے اور اس کو اور اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی کریں گے, تو وہاں پہ وہ اپلوڈ کر دیں گے اپنا سکور بھی. ٹھیک ہے. اگر تو آج تک کسی نے ہیٹ یا یو سیٹ کا ٹیسٹ نہیں دیا ہوا, تو اس وقت بھی آپ اپلیکینٹس اپلائی کر سکتے ہیں, اور وہ etc.hec.gov.pk پہ جا کے رجسٹر کریں, اور اس کی فی بھی ہے. فار ہیٹ وہ اراؤنڈ 2000 ہے, اور فار یو سیٹ وہ اراؤنڈ 1700 ہے. تو وہ آپ آن لائن بھی پے کر سکتے ہیں, اور یا فزیکلی بھی HPL کی کسی برانچ میں بھی جا کے آپ پے کر سکتے ہیں. تو وہ آپ نے وہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے, اس کا اسکرین شاٹ یا جو اس کا چالان فارم ہے وہ آپ اپلوڈ کریں, اور پھر آپ جو ہے 15 جو ETC کی ہے وہ 17 جنوری ہے اس کی ڈیڈ لائن. ٹیسٹ ڈیٹ نہیں, اپلیکیشن سبمٹ کرنے کی ETC ٹیسٹ کے لیے 17 جنوری. جی, اور بائی اینڈ آف جنوری یا فرسٹ ویک آف فیبروری اس میں ٹیسٹ ہوگا, یو سیٹ کا بھی اور ہیٹ کا بھی. تو جو اسٹوڈینٹس ابھی اپلائی کر رہیں گے 17 جنوری تک ٹیسٹ کے لیے, ان کا ٹیسٹ ان کو اپلوڈ کرنے کی, اوبیسلی انہوں نے ٹیسٹ نہیں دیا پہلے تو وہ اپلوڈ نہیں کر سکتے. تو وہ ٹیسٹ جب دیں گے, چاہے وہ جنوری کے اینڈ میں ہو یا وہ ٹیسٹ فروری کے
فرسٹ ویک میں ہو تو وہ ہم آٹومیٹکلی HEC جو ہے آٹومیٹکلی وہاں سے ریزلٹ ان کا لے لے گا اور وہ اس کو کنسیڈر کر لے گا اگر تو انہوں نے سبمٹ کی ہوئی ہے اپنی اپلیکیشن scholarship.hec.gov.pk پہ اس اسکالرشپ کے لیے تو وہ بھی ایلیجیبل ہو جائیں گے. اگر کسی نے پہلے سے ٹیسٹ جو ہے اٹیمپٹ کیا ہوا ہے اور اس کا سکور ہے کچھ USAT کا یا HET کا اور وہ دوبارہ سے ابھی دینا چاہتے ہیں تو وہ بالکل دے سکتے ہیں. اور جو اگر انہوں نے پہلے بھی اٹیمپٹ کیا ہے کوئی ان کا سکور آیا ہے اور اس جو ابھی یہ اٹیمپٹ کریں گے اس میں کم سکور بھی آئے تو ہم بیسٹ سکور کنسیڈر کریں گے. تو سب کو وہ ہے اگر آپ اپلیکینٹس دوبارہ بھی دینا چاہتے ہیں تو وہ ضرور دے سکتے ہیں اور بیسٹ سکور ہی ان کا کنسیڈر ہوگا. گڈ ٹو نو. وچ مینس کہ جو ابھی موسٹ ریسنٹ اپ کمنگ سائیکل ہے USAT اور HET ٹیسٹ کی, you must take the test now in order to be eligible for this particular program. اس سال کی جو انٹیک ہونی ہے اسٹیپینڈیم ہنگیرکم اسکالرشپ پروگرام کی. سر موونگ آن, اکثر لوگ HET USAT پرٹیکولرلی HET اور GAT کو کنفیوز کرتے ہیں GAT. اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ GAT ایک تو نمبر 1 میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہاں پہ ریکوائرڈ ہی نہیں ہے, لیکن GAT کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ GAT بھی HEC کراتا ہے. نہیں, وہ NTS کا ہے, وہ ایک سیپریٹ باڈی ہے. HEC کے جتنے بھی اسکالرشپس ہیں اس میں صرف جو ہے وہ USAT یا HET, USAT بیچلرز لیول پہ ہے یا انڈر گریجویٹ لیول پہ کنسیڈر ہوتا ہے اور جو HET ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ماسٹرز یا PhD MPhil یا PhD کے لیے کنسیڈر ہوتا ہے اسکالرشپس کے لیے. تو جو GAT ہے وہ NTS کا ہے, اس کے ساتھ ہمارا وہ نہیں ہے. صرف لوگ جو کیوں کنفیوز کر لیتے ہیں اس لیے کہ کافی لوگ جب کہتے ہیں کہ ہمیں تیاری کرنی ہے اور ہم کہاں سے کریں تو لوگ اس میں جو گائیڈنس دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ GAT کی بک سے کر لیں, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید GAT کی بک سے کرنا ہے تو GAT کا ٹیسٹ بھی شاید دینا ہو. تو GAT کا ٹیسٹ آپ نے نہیں دینا آپ نے USAT اور HET کا ٹیسٹ ہے اور HEC صرف انہی ٹیسٹ کو کنسیڈر کرے گی. ٹھیک ہے. سر ایک اور چیز جو اکثر انٹرنیشنل اسکالرشپس کے لیے اپلائی کرتے ہوئے ہمیں چاہیے ہوتی ہے, IELTS یا TOEFL کا ٹیسٹ اسکور ہمیں سبمٹ کرانا پڑتا ہے. کیا اس پروگرام میں بھی اس کی ضرورت پڑے گی؟ اچھا, جنرلی IELTS ریکوائرڈ نہیں ہے. ہنگیرین یونیورسٹیز جو ہیں وہ اگر آپ کے پاس انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ہو اپنی لاسٹ یونیورسٹی یا اسکول یا کالج سے, اگر آپ اپنے کالج یا یونیورسٹی سے لے لیں انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ تو وہ بھی انف ہوتا ہے جنرلی. لیکن اگر آپ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ جب ہنگیرین ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے اور وہاں پہ ہر پروگرام اور یونیورسٹی کے اس پہ جائیں گے تو وہاں پہ IELTS اور TOEFL مینشن ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس سکور آپ نے پہلے سے دیا ہوا ہے IELTS TOEFL تو اور آپ کے پاس سکور اویلیبل ہے تو آپ ضرور شیئر کریں, اور وہاں پہ آپ کو انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اسپیشلی یا اسپیسیفکلی اس اسکالرشپ پروگرام کے لیے آپ کو IELTS کی ایز سچ ضرورت نہیں ہے. پھر بھی آپ کو آپ سیکنڈ چیک ضرور کیجیے گا, اس لیے کہ ایک آدھ یونیورسٹی ہے, جیسے میں اگر مینشن کرتا چلوں کاروینیس یونیورسٹی بداپیسٹ میں ہے جو کہ بزنس اور اکنامکس اور فائنینس کے لیے جو ہے وہ ان کی ٹاپ یونیورسٹی ہے. تو وہ IELTS وہاں پہ وہ اپنی کچھ پروگرامز کے لیے IELTS ریکوائر کرتے ہیں اور وہ انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ سے وہاں پہ کام نہیں ہوگا. لیکن ان جرنل باقی جتنی یونیورسٹیز ہیں ہنگیرین وہ انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ کو ہی مانتی ہیں, تو آپ کو ایک اسپیسیفکلی یا اسپیشلی ایک IELTS یا TOEFL دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے سر, گڈ ٹو نو. اچھا, موونگ آن سر, لینگویج پروفیشنسی ہم نے کور کر لی. اگر اب ہم سر پرٹیکولرلی ریکوائرڈ ڈاکیومنٹس کے بارے میں بات کر سکیں, ایپلیکنٹس جو بیچلرز لیول آف اسٹڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ان کے لیے کون سے ڈاکیومنٹس اسینشیل ہیں دیٹ دے مسٹ سبمٹ ایٹ دا ٹائم آف دا ایپلیکیشن؟ جی, بیچلرز اور ماسٹرز ایک طرح کی ہی آلموسٹ جو ہے وہ ڈاکومنٹس ان کو ریکوائرڈ ان کو سبمٹ کرنے ہیں. ایک تو آپ کا جو ہے آن لائن پورٹل, دونوں پہ آپ نے ہنگیرین پورٹل کے اوپر اور جو ہے اسکالرشپ
جو HEC کی اسکالرشپ پورٹل ہے وہاں پہ آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اس کے علاوہ جو مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے وہ پاسپورٹ. اب پاسپورٹ کی آپ نے کاپی جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے. اگر آپ کے پاس پاسپورٹ اس سٹیج کے اوپر جو کہ جس کا مطلب ہے کہ 15 جنوری 2024 تک آپ کے پاس پاسپورٹ آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے, آپ نے ابھی آپ اپلائی آپ نے کیا ہوا ہے یا آپ نے ابھی اپلائی بھی نہیں کیا ہوا, تو آپ CNIC اپنا جو کمپیوٹرائزڈ نیشنل ID کارڈ ہے وہ آپ کو اپلوڈ کرنا ہوگا. اور جو پاسپورٹ چونکہ اگر آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں ایونچولی تو آپ کو تب جو ہے وہ پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی اور آپ کو بائی 1 اگست 2024 پاسپورٹ اپلوڈ کرنا ہوگا. اس کے علاوہ لیٹر آف موٹیویشن ہے وہ آپ کو اپلوڈ کرنا ہے بائی 15 جنوری 2024. لیٹر آف موٹیویشن میں آپ جو ہے کس آپ پروگرام کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, کیوں اپلائی کر رہے ہیں, ہنگری میں کیوں آپ نے ہنگری ایز اے اسٹڈی ڈیسٹینیشن آپ نے کیوں چوز کیا, اس طرح کی آپ نے, اور پھر آپ کا اگر بیک گراؤنڈ ہے, آپ اگر کسی ریسرچ کام میں آپ نے ریسرچ کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے آلریڈی اور اس کو لنک کرنا ہے. تو یہ ریسرچ جو لیٹر آف موٹیویشن ہے اس میں آپ نے یہ ساری چیزیں لکھنی ہیں. منیمم ان کی ایک گائیڈ ہے ہنگیرین سائٹ کی جو کہ آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں, اپلیکیشن گائیڈ فار اسٹائپینڈیم ہنگیریکم اسکالرشپ. اگر آپ اس کو گوگل کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ گائیڈ بھی آ جائے گی. اس میں اسپیسیفکلی انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ لیٹر آف موٹیویشن آپ نے 2 پیجز منیمم 2 پیجز کا لکھنا ہے یا 1 پیج کا لکھنا ہے, اور اس کا فونٹ کیا ہوگا ٹائمز نیو رومن 12 فونٹ کے ساتھ. اس طرح کی ساری چیزیں انہوں نے مینشن کی ہیں. تو ایک تو پاسپورٹ ہو گیا, لیٹر آف موٹیویشن ہو گیا, انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ہو گیا, وہ آئلٹس ہو, ٹوفل ہو اور یا انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ ہو آپ کے پاس. اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہے وہ ٹرانسکرپٹ آپ نے جو ایکیڈیمک ٹرانسکرپٹ ہے آپ کی. اب اگر آپ کے پاس جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ آپ 8 سیمسٹر میں ہیں, آپ نے ابھی کمپلیٹ ڈگری نہیں کی, تو آپ کو 7 سیمسٹر تک کی ٹرانسکرپٹ آپ کو اپلوڈ 15 جنوری 2024 تک کرنی ہوگی. اور بائی 1 اگست 2024 آپ کو ڈگری سیٹ جو فائنل ڈگری ہے وہ آپ نے اس سے پہلے 1 اگست 2024 سے پہلے آپ نے اپلوڈ کرنی ہے ہنگری کی ویب سائٹ کے اوپر. تو ٹرانسکرپٹ ابھی لازمی ہے, آپ نے 15 جنوری 2024 تک جو بھی آپ کا 7 سیمسٹر تک ٹرانسکرپٹ ہے تو وہ آپ نے کرنی ہے, اپلوڈ کرنی ہے. اسی طرح FSC اگر کسی کا FA کا یا FSC کا رزلٹ ابھی نہیں آیا تو وہ اس کو فرسٹ ایئر کی مارک شیٹ لگانی ہوگی, پارٹ 1 کا یا A لیولس کا جو, تو آپ نے پہلا وہ آپ نے ادھر تک آپ نے ٹرانسکرپٹ یا اپنی مارک شیٹ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. ہاں جو سرٹیفکیٹ ہے فائنل سرٹیفکیٹ وہ 1 اگست تک ہوگا. اس کے علاوہ لیٹر آف موٹیویشن بھی ہو گیا, انگلش پروفیشنسی بھی ہو گئی. اس کے علاوہ PhD کا ہے, ان کے ڈاکومنٹس علیحدہ ہیں. سر بفور وی گو آن ٹو PhD مجھے بتائیے گا ریکمنڈیشن لیٹرز اگر اسٹوڈنٹس کو چاہیے ہوں اپنے کرنٹ پروفیسرز یا ٹیچرز سے, وہ ریکوائرمنٹ ہیں یہاں پہ؟ جی بالکل. PhD میں تو مینڈیٹری ہے. PhD میں اس کے علاوہ ایک تو لیٹر آف ریکمنڈیشن اپنے سپروائزر یا ٹیچر سے آپ کو لینا ہوگا, اور اس کے علاوہ جو ایک اسٹیٹمنٹ آف ایکسیپٹنس اس کا PhD کے لیے, لیکن وہ آپ کو چیک کرنا ہوگا وہاں پہ پروگرام میں جا کے اپنے کہ وہاں پہ ریکوائرڈ ہے آپ کے جو جس یونیورسٹی میں آپ اپلائی کر رہے ہیں تو اور جس فیلڈ آف اسٹڈی کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں وہاں پہ وہ ریکوائرڈ ہے کہ نہیں ہے وہ آپ کو چیک کرنا ہوگا. اگر ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اسٹیٹمنٹ آف ایکسیپٹنس آپ نے سپروائزر سے لینی ہے تو وہ آپ نے بائی 15 مارچ 2024 وہ آپ نے وہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے ہنگیرین ویب سائٹ کے اوپر. تو PhD کے کیس میں ایک تو لیٹر آف ریکمنڈیشن وہ مینڈیٹری ہے, اپنے کسی ٹیچر سے یا آپ کے سپروائزر رہ چکے ہوں لاسٹ وہ آپ نے لینا ہے, اور باقی پھر آپ نے جو ہے ساتھ ہی ساتھ اسٹیٹمنٹ آف ایکسیپٹنس سپروائزر سے. اور ایک اور جو چیز PhD میں ہے وہ ہے جو ریسرچ پلان ہے وہ بھی آپ نے
وہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کے لیے. ریسرچ پلان میں آپ جو ہے ریسرچ ٹاپک بتا سکتے ہیں کہ آپ کس ایریا میں ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں اگر آپ کے پاس میتھڈالوجی اس کی اگر آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کریں. منیمم 2 پیجز کا انہوں نے اپنی گائیڈ میں, اپلیکیشن گائیڈ میں کہا ہوا ہے کہ آپ 2 پیجز اس کے اوپر منیمم آپ اس کے بارے میں لکھیں, اور اس میں آپ ہائپوتھیسس بھی اپنا شیئر کر سکتے ہیں, اس کے پاسبل آؤٹ کمز بھی. ڈیفینیٹلی آپ آنسرز, آپ کو پاس ڈیفینیٹ آنسرز تو نہیں ہوں گے, وہ آپ کی ریسرچ ہوگی, وہ تو آپ نے کرنی ہے, لیکن اگر آپ کے پاس پاسبل آؤٹ کمز یا اس کا ہائپوتھیسس بھی شیئر کر لیں, میتھڈالوجی اس کی شیئر کر لیں, اور اس میں ٹائم لائنز, فیزیبلٹی اس کی تھوڑا سا وہ آپ ایکسپلین کر لیں, تو ریسرچ پلان جو ہے, اور ریسرچ پلان اسٹیٹمنٹ آف ایکسیپٹنس جو کہ ڈپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی, اور ریکمنڈیشن لیٹر, یہ جو ہے پی ایچ ڈی والوں کو ایکسٹرا وہ دینے پڑیں گے. جو بیچلرز اور ماسٹرز کے لیے ان کی اپلیکیشن گائیڈ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ریکمنڈیشن لیٹر ضروری نہیں ہے, لیکن اگر آپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اپلیکیشن کو ویٹیج دینا چاہتے ہیں اس سے, تو آپ ضرور اپلوڈ کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپشن ہے, آپ جب آپ اپلوڈ کر رہے ہوں ڈاکومنٹس اپنے ڈفرینٹ پاسپورٹ وغیرہ, تو آپ اس کے ساتھ لیٹر آف ریکمنڈیشن بھی انڈر گریجویٹ والے بھی اور ماسٹرز والی اپڈیٹ کر سکتے ہیں, اپلوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹ وڈ بی این ایڈڈ پلس. سر مجھے اس بارے میں بتائیے گا پلیز کہ جب ہم بات کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ آف دا سپروائزر کی ڈاکٹرل کینڈیڈیٹس, پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹس کے لیے, ڈز دیٹ مین کہ جو ایپلیکنٹ ہے اس کو خود اپروچ کرنا پڑے گا ان پرٹیکولر پروفیسرس کو ڈیزائرڈ یونیورسٹیز میں ٹو گیٹ دیئر ایکسیپٹنس انڈیپینڈنٹلی آف ایچ ای سی اینڈ دا اسکالرشپ پروگرام؟ جی, ان کو خود ہی اپروچ کرنا ہوگا. اس کے لیے یہ ہے کہ جو اسٹائپینڈیم www.stipendiumhungaricum.hu, وہاں پہ اسٹڈی فائنڈر کا ایک آپشن ہوتا ہے, وہاں سے آپ جا کے پی ایچ ڈی کے لیے جو پروگرام آپ کے ہیں وہاں پہ جا کے آپ اس کے ایلیجبلٹی کرائٹیریا اور جو ڈفرینٹ ڈیٹیلز ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں. ادھر ہی آپ کو ای میل ایڈریس بھی ہوگا اسی یونیورسٹی کے کوآرڈینیٹر کا یا فوکل پرسن کا, آپ اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ویب سائٹ ہے www.doctory.hu. ڈاکٹوری کا اسپیلنگ ہے DOKTORI.hu. وہاں پہ یہ اسپیسیفکلی پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کے لیے ہے کہ وہاں پہ اگر وہ اس ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ ساری ڈیٹیلز ریگارڈنگ انسٹیٹیوشنز جو آفر کرتے ہیں ریسرچ ورک, اور جو پی ایچ ڈی ڈگریز آفر کرتے ہیں, وہاں پہ سپروائزرس کے نام, ان کے, اور آج تک کن لوگوں نے کن ریسرچ کون کون سے فیلڈز میں ریسرچ کی ہے, ان ساروں کا ڈیٹیلز جو ہے وہ ہنگری سے ریلیٹڈ وہاں پہ موجود ہے. تو وہ اس کو بھی ذرا سا جو ہے وہ ایپلیکنٹس, پی ایچ ڈی ایپلیکنٹس اس کو ذرا ریویو کر سکتے ہیں اور اسٹڈی کریں اس کو, تو وہاں سے بھی انفارمیشن ملے گی. اور وہاں پہ سپروائزرس کے بھی نام ہے, اور انہوں نے کس سپروائزر نے کس فیلڈ میں کام کیا ہوا ہے, اور وہ کس میں جو ہے وہ پاکستانی ایپلیکنٹس وہاں پہ کس ریسرچ فیلڈ میں وہ کام وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس میں وہ دیکھنا اپنا ریسرچ کیری آؤٹ کر سکتے ہیں. تو وہ ایک ویب سائٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. میں ایک دفعہ پھر مینشن کر دیتا ہوں www.doctory.hu, doctory.hu. تو اس ویب سائٹ کو بھی ضرور چیک کریں. ٹھیک ہے سر. مجھے سر یہ بتائیے گا اس کے علاوہ میڈیکل کوئی سرٹیفکیٹ, کوئی پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ بھی مینڈیٹری ہے اس ایپلیکیشن کے لیے؟ جی, میڈیکل سرٹیفکیٹ تو جیسے میں نے کہا کہ وہ تو بہت ضروری ہے اور مینڈیٹری ہے, اور وہ اپلوڈ جو کر سکتے ہیں وہ 15 اپریل 2024 تک سب نے, چاہے بیچلرس کے اسٹوڈنٹ ہو, ماسٹرس کے ہوں یا پی ایچ ڈی کو ہیں, انہوں نے اپلوڈ کرنا ہی ہے. اور وہ فارم بھی اویلیبل ہے, ہماری بھی ویب سائٹ ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ بھی ہے, اور ہنگیرین ویب سائٹ پہ بھی اس کا فارم اویلیبل ہے. اس میں کچھ ٹیسٹ کرنے ہیں آپ نے, ہیپاٹائٹس بی, سی, اور اس میں سارے وہ ٹیسٹ بھی مینشن ہے, ویکسینیشنز بھی مینشن ہیں, اور آپ نے اس میں ٹائم لائنز بھی لکھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے ٹیسٹ کرنے ہیں, چیسٹ ایکس رے کرنا ہے تو وہ ودن 3 months, لاسٹ 3 months میں آپ نے کرنے ہیں, تو وہ ٹائمنگز کے ساتھ مینشن ہے. تو اور وہ پھر آپ نے فزیشین سے, پراپر ایک فزیشین سے, جو کہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کا بھی ہو سکتا ہے اور پبلک ہاسپٹل کا بھی ہو سکتا ہے, اس سے پراپر سائن کرا کے ڈیٹ وہ کر کے,
اور آپ نے ساتھ اس کے جو ہے جو ٹیسٹ ہیں وہ اپلوڈ بھی کرنے ہیں اس کے. تو وہ اس کا ٹائم جو ڈیڈ لائن ہے وہ 15 اپریل 2024 ہے. تو وہ تو میڈیکل سرٹیفکیٹ تو مینڈیٹری ڈاکومنٹ ہے. اس کے علاوہ آپ نے کیا پولیس کیریکٹر جی سرٹیفکیٹ. پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کسی بھی اپنے جو نزدیکی پولیس اسٹیشن ہے وہاں سے آپ بڑے آرام سے یہ پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ آپ بنا سکتے ہیں. یہ بیسکلی آپ کو اگر آپ اس سٹیج کے اوپر 15 جنوری 2024 تک آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایون بعد میں بھی بنا سکتے ہیں. اگر آپ فائنل سلیکٹ ہو جاتے ہیں اور جب آپ اس لیے کہ یہ جو سائیکل ہے وہ جو اسکالرشپ سائیکل ہے وہ بائی اینڈ آف جون یا جولائی میں آپ ہمارے پاس ایک لسٹ آتی ہے کہ جو کہ فائنل لسٹ ہوتی ہے جو کہ سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. تو ان اسٹوڈنٹس کو ہم پھر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈاکومنٹس جو ہے فائنل ڈاکومنٹس آپ ہمیں سبمٹ کرائیں. اس وقت ہمیں پھر پولیس سرٹیفکیٹ کا اس وقت ہمیں وہ آپ نے سبمٹ کرانا ہی ہے. تو اس سٹیج کے اوپر جو جولائی بنتی ہے تو وہاں پہ آپ پولیس سرٹیفکیٹ ہمیں جمع کرا سکتے ہیں اس وقت بھی. لیکن اگر آپ کے پاس ابھی بھی ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ کے اوپر جا کر اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں پولیس سرٹیفکیٹ کو. گریٹ سر. اچھا سر, وین وی ٹاک اباؤٹ دا ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس جو ہم نے جمع کرانے ہیں, ان کی کسی ویریفیکیشن, اٹیسٹیشن یا ایکولنس کی ضرورت ہے؟ جی بالکل ہے. آپ نے جو اپنا ایف ایس سی یا ایف اے یا جو آپ نے اے لیولز کیا ہے, او لیولز کے ڈاکومنٹس, یہ سارے آپ نے آئی بی سی سی سے جا کے اٹیسٹ کرانے ہیں. اور اگر آپ نے بیچلرز اور ماسٹرز کی ڈگری کی ہے تو وہ آپ نے ایچ ای سی ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان سے اٹیسٹ کروانے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ وہی فلیکسیبلٹی ہے کہ اگر آپ 15 جنوری 2024 تک آپ کے پاس آپ نے کروا لیے ہیں یا آپ اس وقت تک کروا لیں گے آئی بی سی سی سے یا ایچ ای سی سے تو ویل اینڈ گڈ, اور آپ پھر اپلوڈ وہی والے کریں ڈاکومنٹس. لیکن اگر آپ نہیں, ابھی آپ کے پاس اٹیسٹڈ وہ نہیں ہے, اس لیے کہ آئی بی سی سی کا بھی ایک کیو ہے, ایچ ای سی کے بھی کیو ہے, تو آپ ابھی آپ اس کے بغیر بھی اپلوڈ کر دیں. لیکن ایونچولی اگر آپ سلیکٹ ہو جائیں گے, اور جو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جولائی تک آپ کی جو فائنل لسٹ ہوتی ہے وہ ایچ ای سی سے ہنگیرین شیئر کر لیتے ہیں, تو تب آپ نے مینڈیٹری ہے کہ آپ اس وقت اس سٹیج کے اوپر آپ کے پاس اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس ہوں, ایچ ای سی سے ہوں اور آئی بی سی سی سے آپ نے کروائے ہوئے ہوں. ادھر پھر آپ کے لیے کوئی وہ نہیں ہوگا. تو اچھا ہوتا ہے کہ آپ پہلے سے ہی ڈاکومنٹس اٹیسٹ کروا لیں یا اس پروسیس میں آپ لگ جائیں. ایون اگر آپ 15 جنوری تک آپ کے پاس اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس نہ بھی آئیں, لیکن آپ پروسیس اس کو انیشیٹ کر لیں. اور اس لیے کہ ایونچولی آپ کو کسی بھی اسکالرشپ یا ایون اگر آپ نے باہر جانا ہے یا کام بھی باہر کرنا ہے تو آپ کو وہ ڈاکومنٹس آپ کو فائدہ دیں گے اور آپ کے لیے وہ مینڈیٹری ہے کروانا. تو یہ ہے. صحیح. سر موونگ آن, اب آئی وڈ وانٹ کہ ہم اس چیز کو کور کریں کہ اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل تو بننے کے لیے جو جو آپ کو ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے, یہ اسکالرشپ کن ایسپیکٹس کو کور کرتی ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے جب وہ ہنگری چلا جاتا ہے ونس ہی ہیز بین سلیکٹڈ فار اٹ؟ جی اس میں ایک پہلی جو چیز ہے وہ تو ٹیوشن فی ہے. ٹیوشن فری ٹیوشن فی ہوگی. جو بھی اسٹائپینڈیم ہنگیریکم اسکالرشپ پروگرام میں سلیکٹ ہوتا ہے اس کی ٹیوشن فی جو ہے وہ تو اس کو اپلیکینٹ کو نہیں دینی. اس کے علاوہ اسٹائپینڈ ہے اور وہ کنٹریبیوشن اسٹائپینڈ کی ہے. جب 2016 میں شروع ہوا تھا تو وہ تو اسٹائپینڈ آلموسٹ یہی تھا, انہوں نے بڑھایا نہیں ہے, تو اس وقت تو وہ کور کر جاتا تھا تمام آپ کے ایکسپینسز کو آلموسٹ. لیکن اب جو ہے وہ ایک کنٹریبیوشن ہے, آپ اس سے جو ہے وہ پورا مہینہ شاید اس کو نہ وہ کر سکیں, آپ کو کور شاید پورا اس طرح نہ کر سکے, خاص طور پہ اگر آپ بوداپیسٹ میں رہ رہے ہوں, اس لیے کہ باقی بھی ان کے شہر ہیں وہ چھوٹے شہر ہیں, وہاں پہ جو لیونگ کاسٹ ہے وہ کم ہے, بوداپیسٹ میں زیادہ ہے. تو جو اس کی اماؤنٹ ہے وہ 43,700 فورنٹس ہے, ہنگیرین فورنٹس. فورنٹس وہاں کی کرنسی کا نام ہے جو کہ پاکستانی اراؤنڈ 35,000 روپیز پاکستانی بنتے ہیں. اور یہ انف بوداپیسٹ میں تو سرٹنلی نہیں ہے, لیکن کنٹریبیوشن ہوگا. اور
ایک ایپلیکنٹس کے لیے یہ بھی ہے کہ جو ہمارے ابھی اسٹوڈنٹس وہاں پہ 1000 سے اوپر جا چکے ہیں تو وہ کیسے میٹ کرتے ہیں, یا تو آپ کو گھر سے تھوڑا بہت جو ہے وہ کنٹریبیوشن آئے, یا پھر آپ وہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 4 to 6 hours جو ہیں وہ الاؤڈ ہوتے ہیں ورک کرنے کے لیے, پارشل ورک وہ کر سکتے ہیں, اور وہ بڑے آرام سے بوداپیسٹ میں تو بڑے آرام سے مل جاتا ہے, تو وہ وہاں پہ کر رہے ہیں اور مینیج کر رہے ہیں بڑے آرام سے اس اپنے ایکسپینسز کو. اس کے علاوہ اکوموڈیشن کا وہ ہوتا ہے, ڈارمیٹری کا اکوموڈیشن عام طور پہ مل جاتا ہے یونیورسٹی سے, لیکن ان کیس اگر آپ کے پاس وہ آپ کو وہ فل آؤٹ ہو جاتی ہیں وہ سلاٹس, تو پھر آپ کو 40,000 ہنگیرین فورنٹس جو کہ اگین اراؤنڈ 32,000 پاکستانی روپیز بنتے ہیں, اور جو کہ وہ بھی انف نہیں ہے بوداپیسٹ جیسے شہر میں, تو وہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہے, اور وہ بھی آپ اپنی, جیسے میں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ کام کر کے تھوڑا بہت جو 4 to 6 hours پر ڈے کے حساب سے آپ کام کر سکتے ہیں, تو وہ آپ کور کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہیلتھ کارڈ ملتا ہے جس میں آپ کی بیسک ساری ہیلتھ جو ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ ایڈریس ہو جاتی ہیں, کور ہو جاتی ہیں. تو یہ ان اے سینس جو ہے یہی چیزیں ہیں کہ ٹیوشن فی فری ہے, اسٹائپنڈ ہے جو کہ کنٹریبیوشن ہے اکوموڈیشن کے ڈارمیٹری میں ہو جاتی ہے, اگر نہیں ہوا تو آپ کو وہ 40,000 فورنٹس دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہیلتھ کارڈ آپ کو ایشو ہوتا ہے جس سے آپ بیسک اپنی وہ کور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر, اسی سے ریلیٹڈ اف یو کوڈ, بیکاز آف کورس جو یہاں الومنائی ہیں اس پروگرام کے وہ اپنے ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اف یو کوڈ گیو آور ایپلیکنٹس رف پلان کہ لیٹس سے دے ڈو گو ٹو ہنگری, ہاؤ وڈ دے پلان دیئر لیونگ ایکسپینسز, کیا کریں کیا نہ کریں, کیا ذہن میں رکھ کے جائیں, کتنی تیاری کر کے جائیں, کس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے اف دے آر پلاننگ ٹو گو؟ جی, سب سے جو اس وقت چونکہ ہر طرف انفلیشن جو ہے وہ کافی انکریز کر گئی ہے, اور یہی ہنگری کا بھی حال ہے. ہنگری میں بھی کافی جو ہیں, لیکن کمپیریٹیولی یورپ کے ڈفرینٹ جو باقی ملک ہیں ان کے کمپیریزن میں ہنگری پھر بھی ایک چیپ کنٹری ہے, اور وہاں پہ لیونگ ایکسپینسز ان کنٹریز کے مقابلے میں کم ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ فلیکسیبلٹی ہے اسٹوڈنٹس کے پاس کہ وہ ورک آورز پارشل ورک مطلب کہیں پہ وہ کام بھی کر سکتے ہیں اسٹڈیز کے ساتھ, اور وہ 4 to 6 hours اور ویک کا وہ اراؤنڈ 30 hours بنتے ہیں. اور وہ بچے جتنے بھی ایپلیکینٹ نامینیشنز جتنی بھی ہو چکی ہیں اور اسٹوڈنٹس جو جا چکے ہیں وہاں پہ وہ سارے مینیج کر رہے ہیں اس کو, اور وہ تو ان کو کرنا ہوگا, یا تو پھر یہیں سے ان کی کچھ کنٹریبیوشن اپنے گھروں سے, اس لیے کہ یہاں پہ بھی جب ہم پاکستان میں پڑھتے ہیں تو ہاسٹل میں زیادہ تر ہمیں جانا ہوتا ہے, تو ہاسٹل کی بھی تو کچھ فی ہم دے رہے ہوتے ہیں, چاہے پبلک سیکٹر کی ہی یونیورسٹیز میں ہم پڑھ رہے ہوں, لیکن کچھ نہ کچھ تو ہمیں ہاسٹل کے خرچے اور ایون فوڈ کے لیے بھی تو ہمیں دینے ہی پڑتے ہیں. تو وہ اتنا ہی کنٹریبیوشن ہے, آپ اگر آپ وہی آپ لے لیں تو آپ کو اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے وہاں پہ بھی. تو وہ اس طریقے سے ہمارے المنائی بھی ہم جتنا ہمیں انہوں نے بھی فیڈ بیک دیا ہے تو وہ بھی دے دیتے ہیں. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے مینیج نہیں کیا, سارے ہی وہ نہیں ہے, تو سارے ہی مینیج کر لیتے ہیں. اور ویسے جو ہے ایک اگر تو آپ ایپلیکنٹس جو ہیں وہ ایک لیونگ کاسٹ اگر آپ نے جاننی ہے تو وہ بھی جو stipendium-hungariacum.hu کی ویب سائٹ پہ وہاں پہ لیونگ کاسٹ کا کیلکولیٹر ہے, وہ سٹی وائز وہاں پہ جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بوداپیسٹ میں آپ نے جو ہے وہ اکوموڈیشن, فوڈ کے ایکسپینسز, ٹرانسپورٹیشن کے وہ منتھلی آپ کو کیلکولیٹ کر کے دیتا ہے. اسی طرح باقی جو شہر ہیں وہاں کے ڈبریسن ہو گیا, پیج ہو گیا, اور جو ڈفرینٹ شہر ہیں وہاں کے ڈفرینٹ آپ کو وہ بتا دیتا ہے. تو وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں, آپ کو مل جائیں گے. اچھا سر, موونگ آن, بٹ اسٹڈی فیلڈس جو ہمارے پاکستانی ایپلیکنٹس کے لیے اوپن ہیں, کیا وہ HSC ڈٹرمن کرتا ہے, اس پہ کوئی بار ہے, کوئی سرٹن ڈسپلن جس میں آپ اپلائی نہیں کر سکتے ایز پارٹ آف دا اسکالرشپ؟ جی, صرف جو ویسے تو آلموسٹ ساری فیلڈز ہی اوپن ہیں جو ہنگیرین آفر کرتے ہیں, اور وہی HSC بھی انہی کو آلموسٹ آفر کرتا ہے, سوائے ایک انجینئرنگ کا ہے انڈر گریجویٹ
جو انجینئرنگ پروگرامز ہے ان پہ چونکہ پاکستانی انجینئرنگ کونسل ابھی ان کو ایکریڈٹ نہیں کر رہا اور وہ صرف انڈر گریجویٹ انجینئرنگ پروگرامز ہیں. ماسٹرز اور پی ایچ ڈی میں انجینئرنگ جو ہے وہ ان کو وہ الاؤڈ ہیں, لیکن صرف انڈر گریجویٹ جو انجینئرنگ پروگرامز ہیں وہ الاؤڈ اس وقت نہیں ہیں. وہ ایچ ای سی نے پھر جو ہے وہ ان کو فلٹر آؤٹ کیا اور ان کو اومٹ کیا ہے, وہ اس وجہ سے کہ پاکستانی انجینئرنگ کونسل ابھی ایکریڈٹ نہیں کر رہا. اس کے علاوہ جو میڈیسن ہے, میڈیسن جو ہے وہ 4 یونیورسٹیز ہم نے مینشن کی ہوئی ہیں وہاں پہ, جو کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سے وہ ریکگنائز ہیں, اور آپ وہاں پہ پی ایم ڈی سی کی ویب سائٹ پہ جا کے ان چاروں جو کہ یونیورسٹی سیملویز یونیورسٹی ہے بداپیسٹ میں, یونیورسٹی آف سیگڈ ہے, یونیورسٹی آف ڈبریسن ہے اور یونیورسٹی آف پیج ہے, یہ 4 یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ آپ میڈیکل ایجوکیشن بھی وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور یہ چاروں یونیورسٹیز جو ہیں وہ پی ایم ڈی سی کی ویب سائٹ کے اوپر بھی ان کا مینشن ہے. اور جو پی ایم ڈی سی کا طریقہ کار ہے کہ آپ وہاں پہ ایجوکیشن میڈیکل کی لیں اور پھر جو ان کا ہاؤس جاب ٹائپ کا جو وہ ہوتا ہے ہاسپٹل میں جا کے 6 سال وہاں پہ 5 سال کی ایجوکیشن ہے میڈیکل کی, اور 6 سال آپ نے ہاسپٹل میں جا کے کام کرنا ہے وہاں ہنگری میں ہی. اور یہ مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے پی ایم ڈی سی کے کہ جہاں سے آپ 5 سال ایجوکیشن میڈیسن کی لیتے ہیں وہیں کے ہاسپٹل میں ہی آپ نے 1 سال آپ نے کام کرنا ہے. تو 6 سال کے بعد آپ آئیں گے اور یہاں پہ جو پی ایم ڈی سی کا ٹیسٹ ہے وہ آپ دیں گے اور پھر وہ کر کے وہ آپ کو ریکگنائز کر لیں گے. تو یہ میڈیکل کے لیے ہے. تو باقی ساری فیلڈز چاہے سوشل سائنسز ہوں, مینجمنٹ سائنسز ہوں, جو ہے باقی جتنے بھی وہ ہیں, ویٹرنری ہے, ایگریکلچر ہے, اکنامکس ہے, فائنینس ہے, یہ ساری فیلڈز وہاں پہ ہیں اور ہم نے بھی الاؤ کی ہوئی ہیں. ایک کچھ جو ہے اگر ہمارے کلچرل اس سے مطابقت نہیں رکھتی, جیسے کہ وائن پروڈکشن میں بھی کورسز ہیں وہاں پہ, تو وہ پھر ہم اس کو امٹ کر دیتے ہیں ان کورسز کو, تو وہاں پہ ہم ذرا اپنا فٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. باقی جو بیسکس ہیں وہ ساری ہم نے جو ہنگیرین ہمیں الاؤ کرتے ہیں وہی ہم ایچ ای سی نے بھی وہ کیے ہوئے ہیں الاؤ. ٹھیک ہے سر, جب ہم پروفیشنل ڈگریز کی بات کرتے ہیں, جیسے آپ نے کی انجینئرنگ کی, میڈیسن ہے, دیر از لا, دیر از آرکیٹیکچر اینڈ ٹاؤن پلاننگ, نرسنگ, ویٹرنری میڈیسن, ان کی ایکریڈیٹیشن جو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا یونیورسٹیز اور دا پروگرامز ان ہنگیرین یونیورسٹیز, ان کی ایکریڈیٹیشن کو ہم کیسے ویریفائی کریں کہ یہ پاکستان میں جو ہماری ایکریڈیٹیشن کاؤنسلز یا باڈیز ہیں وہاں سے ریکگنائزڈ ہیں کہ نہیں؟ از دیر اینی ریسورس وچ ایچ ای سی پرووائڈس جہاں پہ ہمیں کنسالیڈیٹڈ انفارمیشن مل جائے اباؤٹ دیز؟ جی, ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ بھی ہے اس کے بارے میں تمام جو پروفیشنل کونسلز ہیں ان کے کانٹیکٹ نمبرز, اور ان کا وہ ایچ ای سی اپنی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی پبلک اویئرنیس جو ہے میسیجز بھی فرام ٹائم ٹو ٹائم وہ پبلش کرتا ہے, جس میں تمام جو پروفیشنل کونسلز ہیں پاکستان کی ان کے نام اور ان کے جو کانٹیکٹ پرسنس کی ڈیٹیل ہے وہ بھی پبلش کرتا ہے. تو وہاں سے بھی اپلیکینٹس جو ہیں وہ ان کونسلز کو جو ہے ان کو اپروچ کر سکتے ہیں اور ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون سی فیلڈز جو ہے اور جو ہے وہ الاؤڈ ہیں اور کون سی نہیں ہیں. ویسے میں نے جنرلی آپ کو بتایا کہ پاکستانی انجینئرنگ کونسل جو ہے وہ انڈر گریجویٹ انجینئرنگ ڈگریز کو ایکریڈٹ اس وقت تک نہیں کر رہا, تو وہ تو میں نے آپ کو مینشن کر دیا. باقی میڈیکل پی ایم ڈی سی کی ہے وہ 4 یونیورسٹیز, اور ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی ان 4 جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں ان کا نام بھی ہے وہاں پہ. تو انہی 4 میں آپ نے اپلائی کرنا ہے میڈیکل کے لیے, اور اسی طرح باقی بھی جو کونسلز ہیں ان کو آپ اپروچ کر سکتے ہیں اور ایک سیکنڈ چیک ان سے لے سکتے ہیں کہ وہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں. صحیح صحیح. اچھا سر, اب اگر ہم اس بارے میں بات کریں کہ یہ جو اپلیکیشن پروسیس ہے اس میں ایچ ای سی کس قسم کی ریسورسز یا سپورٹ دے رہا ہے ایپلیکنٹس کو؟ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ ہاؤ ڈو وی سپورٹ دیم؟ جی, ایک تو جنرل جیسے بات ہوئی کہ ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ بھی یہ ساری انفارمیشن ہے, اور ہم سوشل میڈیا کے اوپر بھی جو ہمارے فیس بک کا پیج ہے, لنکڈ ان ہے, ایکس کا پیج ہے,
یا ڈفرینٹ اس پہ HEC کے جو پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز وہاں پہ ہم جو ہے اس کو ایڈورٹائز بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک سیریز اس اسکالرشپ کو لانچ کرنے سے پہلے ایک ویڈیوز کی جو المنائی تھے یا ہماری سکسیس سٹوریز ہیں اسی اسکالرشپ اسٹائپینڈیم ہنگیریکم اسکالرشپ کے جو اسکالرز ہیں یا المنائی ہیں ان کے جو ایکسپیرینسز تھے وہ ہم نے ویڈیوز کے فارم میں بھی شیئر کیے. اور وہ جو وہ کہتے ہیں نا ہارسز ماؤتھ سے جو ایکسپیرینسز شیئر ہوئے تو وہ ان کا بھی بڑا امپیکٹ رہا. اس کے علاوہ ویسے جو یوٹیوب ہے یا فیس بک کے گروپس ہیں جو المنائی نے اور ہمارے المنائی جو ہیں اسکالرشپ کے یا جو اسکالرز اس وقت ہنگری میں پڑھ رہے ہیں انہوں نے گروپس بھی فیس بک کے بنائے ہوئے ہیں اور وہ آپ بڑے آرام سے سرچ کر سکتے ہیں. اسٹائپینڈیم ہنگیریکم پاکستان کے نام سے بھی ہیں کافی ہیں. اور یوٹیوب پہ بھی ہمارے المنائی کافی ایکٹیو ہیں. وہ لائیو پوڈ کاسٹ بھی فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ کرتے ہیں اور وہ HEC سے اور ہمارے PMU سے وہ ان ٹچ بھی رہتے ہیں کہ جو کویسچنز ان کو آتے ہیں وہ ہم سے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے پھر آگے لائیو پوڈ کاسٹس میں وہ شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کے آنسرز. تو یہ پلیٹ فارمز تو بہت ہیں. آپ کو انفارمیشن بھی کافی ویڈیوز بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی. اس میں بڑے ڈیٹیل میں المنائی نے ہر چیز جو ہے وہ شیئر کی ہوئی ہے. اور باقی HEC کے جو ہیلپ لائن ہے کوئی کیوری ہے یا کوئی آپ کو ایشو آتا ہے تو وہ onlinehelp.hec.gov.pk پہ جا کے آپ اپنا ٹکٹ جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ ہمارے PMU جو پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ ہے ان تک آپ جو وہ ایشوز ہیں وہ پہنچتے ہیں اور وہ پھر ہم رپلائی کرتے ہیں ان کو. اس کے علاوہ جو کال سینٹر کے نمبرز ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی شیئر کیے ہوئے ہیں لیکن اگر میں بتاتا بھی چلوں تو وہ ہے 051-111-119-432. یہ ایک ہیلپ لائن ہے ہماری اور دوسری ہیلپ لائن ہے 03341119432. تو یہ دو ہیلپ لائنز ہیں جہاں پہ آپ کال بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے وہ ایپلیکنٹس جو بھی ان کو کیوریز ہیں یا ایشوز ہیں وہ پوچھ بھی سکتے ہیں. اگر تو کال سینٹر والے آپ کو ان کو اس کا جو ہے آنسر وہ کر پائیں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے ورنہ وہ بھی ٹکٹ لانچ کریں گے اور وہ ٹکٹ ایونچولی ہم تک آئے گی اور ہم آپ کو رپلائی کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ بھی ہم اپلیکنٹس کو کہتے چلیں کہ 15 جنوری از ریلی کلوز, اٹس رائٹ راؤنڈ دا کارنر. پلیز اگر آپ کی کوئی کوئری ہے تو ٹائم پہ ٹکٹ جنریٹ کریں اینڈ کال دا کال سینٹر سو دیٹ دیر از ٹائم ٹو ریزالو یور وٹ ایور چیلنج دیٹ یو آر فیسنگ. اچھا سر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جو بچے چلے جاتے ہیں HEC ان سے کنیکٹڈ رہتا ہے ان اینی سارٹ آف آئی ڈونٹ نو کوئی مسئلہ ہو یا کچھ بھی تو HEC کی سپورٹ موجود ہوتی ہے فار دوز اسٹوڈنٹس؟ جی بالکل. HEC کی کنٹینیوسلی جو ہے وہ سپورٹ ان کے لیے ہے. ان کا جو ہمارا جو پارٹنر وہاں پہ آرگنائزیشن ہے اس کو کہتے ہیں ٹیمپس پبلک فاؤنڈیشن. تو HEC ان کانٹیکٹ ہر دن اور ہر وقت ہم ان کے ساتھ ٹیمپس پبلک فاؤنڈیشن کے ساتھ بھی رہتے ہیں. اسٹوڈینٹس وہاں پہ جا کے کوئی ایکسٹینشنز سیمسٹر ایکسٹینشنز لیتے ہیں یا اپنے سیمسٹر بریکس لیتے ہیں تو HEC کو ہر اسٹوڈنٹ کا جو بھی انفارمیشن اس طرح کی یا جو بھی ان کو ایشو آتے ہیں وہ ٹیمپس پبلک فاؤنڈیشن وہ سارا ہر ایک انڈیویجول کا وہ شیئر کرتے ہیں ڈیٹا. اور وہ اگر تو کوئی ان کے پاس آئیے کہ سیمسٹر ایکسچینج ہے تو اس پہ HEC کا بھی ورڈک ہوتا ہے اور وہ HEC ہر اس میں ایپلیکنٹ کے ساتھ انوالو ہوتی ہے کہ اس کے ڈیسیجن میکنگ میں کہ اس کو یہ ملنا چاہیے, اس کا کیا پیچھے کا اس کا رزلٹ کیا تھا جتنے بھی سیمسٹرز کا اور وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو وہ ان کانٹیکٹ HEC ہیں. ہمارا جو پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ ہے وہ ایوری ڈے جو ہے ٹیمپس پبلک فاؤنڈیشن کے ساتھ ان ٹچ ہے. اور ہم اس کے علاوہ ویسے المنائی کے ساتھ بھی ہم ان ٹچ ہیں بھی. اسی طرح ہم
جو ہیں ان سے ڈفرینٹ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں گائے بگائے, جیسے کہ ویڈیوز کے فارم میں ہم نے ان سے ایکسپیرینسز لیے. باقی ہم یہاں پہ ونس اے ایئر ایک سینڈ آف سرمنی بھی کرتے ہیں, جو کہ جس میں الومنائی کو بھی ہم نے شامل کیا ہے, اور وہ بھی آتے ہیں اور اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں. تو یہ انٹریکشن تو جاری ہے ان سے. اچھا سر, جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس ہو گئے, ٹھیک ہے, ایلیجبلٹی کمپلیٹ ہو گئی, آل ڈاکیومنٹس آر اویلیبل, ہر چیز کمپلیٹ ہو رہی ہے, چیک باکسز ٹک ہوتے جا رہے ہیں, کوئی اسپیسیفک انسٹنسز ہیں جس پہ کوئی اپلیکیشن انیلیجبل قرار دی جا سکتی ہے, کس وجہ سے میری اپلیکیشن جو ہے وہ ریجیکٹ ہو سکتی ہے؟ اچھا, اس میں ایک تو جو ہم نے مینشن بھی کیا ہے اپنے ویب سائٹ کے اوپر بھی, اگر مس ریپرزینٹیشن آف آپ کی انفارمیشن ہے, اگر آپ نے انفارمیشن ٹھیک نہیں دی کسی بھی اس میں, تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ہم کسی بھی اسٹیج کے اوپر, چاہے ہم آپ کو نامنیٹ بھی کر دیں, اور پھر بھی اگر آپ ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے مس ریپرزینٹ کیا تھا اپنے ڈیٹا کو, تو وہ ہم اس کو جو ہے وہ آپ کی اپلیکیشن کو اور آپ کی نامینیشن کو ہم ریجیکٹ کر دیں گے. ڈوئل سٹیزن شپ بھی جو ہے وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے, آپ کو صرف پاکستانی یا اے جے کے نیشنل ہی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ جو اسکالرشپ ہولڈرز ہیں, جو پہلے سے جن کو یہ اسکالرشپ مل چکی ہے, اسٹائپینڈیم ہنگیریکم اسکالرشپ مل چکی ہے, اگر کسی نے بیچلرز اسی اسکالرشپ سے کی ہے, وہ کیا ایلیجبل ہوگا ماسٹرز کے لیے؟ تو وہ بالکل ہوگا, وہ کر سکتا ہے, اور جو ہے وہ اس نے سارا پروسیس یہی والا فالو کرنا ہے جس میں اس نے دونوں ایچ ای سی اور ہنگیرین پورٹل کے اوپر اپلائی کرنا ہے, اور اسی طرح سارے ڈاکومنٹس جو ہیں اور جو ایلیجبلٹی کرائٹیریا ہے اس کو فلفل کرنا ہے, اور اسی طرح ٹیسٹ دینا ہے, اور پھر ٹیسٹ میں اس نے مارکس لے کے پھر میرٹ میں اگر آتا ہے تو پھر وہ ایلیجبل ہوگا, اور اسی طرح وہ پھر اپلائی بالکل کر سکتا ہے اور وہ نامنیٹ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہے. باقی مس ریپرزینٹیشن آف فیکٹس وہ سر اس کی کوئی مثال آپ دینا چاہیں, جسٹ ٹو کلیئرفائی فار ایوری بڈی کہ مس ریپرزینٹیشن میں کیا کیا آتا ہے؟ جی, مس ریپرزینٹیشن میں آپ جو ہے اپنی ایجوکیشنل جو ہے آپ کی مارکس ہیں, یا آپ نے جو ہے اس میں فوجری کچھ وہ کر دیا اس لیے کہ آپ, یا پھر موٹیویشن لیٹر میں آپ جب لکھ رہے ہیں تو اس میں جو آپ کی فیکچوئل انفارمیشن ہونی چاہیے. اسی طرح ریسرچ پلان میں اگر پی ایچ ڈی کے اس میں ہیں, وہاں پہ بھی آپ کی جو پریویس ایکسپیرینس ہے اگر آپ وہ بتا رہے ہیں تو وہ فیکچوئل ہونا چاہیے, اور اتنی تو ایتھیکل ہماری ویلیوز بھی ہیں, اور ہمیں جو ہے وہ ایتھکس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صورت میں. اور جب ہم باہر جا رہے ہیں اور اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو ہمیں موقع بھی نہیں دینا چاہیے ایسے کہ ہمارے بارے میں وہ سوچیں کہ پاکستانیز جو ہیں وہ اس طرح کی فوجری میں یا فیکچوئل انفارمیشن نہیں شیئر کرتے. تو وہ تو بہت سیریس ہمارے لیے بھی ہے, اور ہم پھر وہاں پہ میک شور کرتے ہیں کہ ایسا جو ہے وہ کوئی کیس فارورڈ نہ ہو. تو وہ ہم اپنے اینڈ کے اوپر جو, اگر تو میں ایک دفعہ سائیکل بھی اس کا دوبارہ سے مینشن کر دوں کہ 15 جنوری تک جو ہے, 15 جنوری 2024 تک تو اپلیکیشن سبمیشن ڈیڈ لائن ہے. اس کے بعد ہم ٹیسٹ لیں گے, اور وہ بائی اینڈ آف جنوری یا فرسٹ ویک آف فیبری میں ریٹن ٹیسٹ لیں گے یو سیٹ اور ہیٹ کا. اس کے بعد ایچ ای سی ایک میرٹ لسٹ بناتا ہے, اور وہ میرٹ لسٹ بیسڈ آن یو سیٹ اور ہیٹ ٹیسٹ اور جو آپ کا فیڈرل پروونشل کوٹا ہے اس کے بیس کے اوپر, اور وہیں پہ ہم آپ کی جتنے بھی اپلیکینٹس کے جو ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, ایکیڈیمک چیک کرتے ہیں ہم سارے ان کے ڈاکومنٹس کہ وہ فیکچوئل ہیں, جو انہوں نے کہا ہے وہی ہیں سارے, اور وہ سارا ڈاکومنٹس وغیرہ چیک کر کے پھر ہم بائی اینڈ آف فیبری ہم ہنگیرین سائٹ سے جو ہے وہ نامینیشنز شیئر کرتے ہیں along with ویٹنگ لسٹ ایک بنتی ہے. اور اس دفعہ ایٹ میکس ہم نامینیشن لسٹ ہماری 400 کی ہوگی, جس کی بائیفیکیشن 200 بیچلرس کے سلاٹس ہیں, 71 ٹیئر ماسٹرز کے ہیں, 100 جو ہیں وہ ایم ایس ایم فل سلاٹس ہیں, اور 30 پی ایچ ڈی کے ہیں. تو وہ ہم بائی اینڈ آف فیبری شیئر کریں گے. پھر یہاں سے پھر آگے جو کام ہے
وہ مارچ سے جو ہے وہ ہنگیرین سائڈ جو ہنگیرین یونیورسٹیز ہیں اور 2 یونیورسٹیز چوز کی ہوتی ہیں ہر کینڈیڈیٹ نے, تو وہ پھر 2 یونیورسٹیز کے مطابق ان کے انٹرویوز اور ٹیسٹ بھی انٹری لیول کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں, آن لائن ہی ہوتے ہیں, تو وہ پھر ہنگیرین یونیورسٹیز کنڈکٹ کریں گی فرام مڈ مارچ سے لے کر مڈ مئی تک, اور پھر بائی اینڈ آف جون سے لے کر فرسٹ ویک آف جولائی تک فائنل نامینیشنز ہم سے شیئر ہوں گی. اس کے بعد جولائی اور اگست جو ہوتا ہے وہ ویزے کے لیے وہ اپلائی کرتے ہیں جو فائنلی سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, اور اس کے بعد بائی 30 سپٹمبر ڈیڈ لائن ہوتی ہے کہ اسٹوڈنٹس نے جا کے رپورٹ کرنا ہے اپنی یونیورسٹیز میں. تو یہ پورا ایک سائیکل ہے جو کہ ہم سارا مینیج کرتے ہیں اور اس کو لک آفٹر کرتے ہیں. اچھا سر, آپ نے یہاں پہ پروونشل کوٹا کی بات کی, اف یو کوڈ ٹیل می مور اباؤٹ اٹ. جی, فیڈرل کوٹا جو ہے وہ ہماری نیشنل اسمبلی کا اپرووڈ کوٹا ہے, اور جس میں پنجاب, آپ اس کو گوگل پہ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں, یہ ہر جگہ ایک یوز ہوتا ہے. تو وہ 50% پنجاب کی سیٹس ہیں, اسی طرح سندھ کی اپنی سیٹس ہیں, سندھ رولر اور سندھ اربن میں ڈیوائیڈڈ ہے سندھ, تو اسی طرح 19% کے اراؤنڈ جو ہے وہ سندھ اربن اور سندھ رولر کی کمبائن بنتی ہیں. اسی طرح 11.5% KPK کی ہیں, اسی طرح GB اور AJK کے علیحدہ سے ہیں, بلوچستان کے اراؤنڈ 6% ہیں. تو اس بیس کے اوپر جو ہماری سیٹس ہیں, اسکالرشپ سلاٹس ہیں, وہ ہم ان کی بائیفیکیشن اسی فیڈرل جو ICT کے جی ICT جو ہے وہ جو ایز پر جو وہ کوٹا ہے وہ پنجاب کے ساتھ آتا ہے. اچھا, تو وہ جو 50% پنجاب کا کوٹا ہے تو ICT بھی اسی میں شامل ہوتا ہے, اسی میں. ٹھیک ہے. اچھا سر, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے MS اور PhD academic plans اس دوران کرتے ہیں جب they are already working, they are employees in public or private sector. Let's say I want to apply for a scholarship, for this scholarship. Do I need to inform or get an NOC from my present employer? جی بالکل, آپ کو تھرو پراپر چینل جس کو ہم کہتے ہیں آپ کو اپلائی کرنا ہوگا, لیکن 15 جنوری 2024 تک اگر آپ NOC آپ کے پاس نہیں بھی ہو تو پھر بھی آپ اسی طرح سارا آپ اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں, اور جیسے میں نے کہا کہ بائی اینڈ آف جون جب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ فائنل ہنگیرین سائٹ سے سلیکشن ہو گئی ہے, اگر آپ انڈیویجول آپ کا نام اس میں ہوا تو ایونچولی آپ کو پھر ہمیں NOC, چاہے وہ آپ پرائیویٹ ادارے میں کام کرتے ہوں یا پبلک سیکٹر ادارے میں, تو وہاں پہ ہمیں NOC آپ نے دینا ہی ہے. تو وہ پھر مینڈیٹری ہے. اس دوران if somebody resigns, نامینیٹ ہو گئے اور ریزائن کر دیا ہے اور NOC کی اب ضرورت ہے because I've resigned, پھر وہ ہم سے شیئر کر سکتا ہے کہ میں نے ریزائن کر دیا ہے, اور پھر وہ ریزگنیشن کا ہمیں بھی ایک وہ شیئر کر دیں, تو پھر اس سٹیج کے اوپر پھر وہ باؤنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, وی آر موونگ ٹوورڈس دی اینڈ آف دس سیشن ناؤ. جانے سے پہلے 2 سوال ہیں آپ سے. ایک تو آئی وڈ ریکویسٹ یو کہ آپ اگر ڈیٹس ٹو ریممبر ایک دفعہ ہمارے لیے دوبارہ لسٹ کر لیں, تاکہ ہمارے آڈینس اگر اس ریکارڈنگ کو دوبارہ دیکھیں تو دے کین جسٹ اسکپ ٹو دس پارٹ, سوری, اینڈ سی کہ کون سی ڈیڈ لائنس ہیں. آپ نے سب سے پہلے سر اپلیکیشن کب تک آپ نے کمپلیٹ کرنی ہے؟ جی, جیسے میں نے پہلے بتایا, جو ہنگیرین سائٹ کے اوپر جو www.stipendiumhungaricum.hu ہے, وہاں پہ اپلیکیشن 15 جنوری 2024 تک آپ نے جو ہے وہ سبمٹ کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ HEC کے پورٹل کے اوپر جو کہ scholarships.hec.gov.pk پہ, وہاں پہ آپ نے آن لائن اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے بائی 15 جنوری 2024. اور اچھا یہی ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ لاسٹ ڈے تک ویٹ نہ کریں, اس لیے کہ اتنا لوڈ آ جاتا ہے ہمارے سرورز کے اوپر لاسٹ دن یا 1-2 دن, جو لاسٹ 2-3 دن ہوتے ہیں
تو ریکمینڈ یہی ہے کہ آپ پہلے سے ہی جو ہے اپلائی کر لیں, اور آج کل میں ہی, اس لیے کہ ابھی بھی یہ جو ہے وہ آخری دن شروع ہو چکے ہیں, لاسٹ ویک ابھی شروع ہو چکا ہے, تو آپ ابھی ہی اپلائی کر لیں اور لاسٹ دنوں تک اس کو نہ چھوڑیں. تو ان دو ویب سائٹس کا, جو ہنگری کی ہے اور جو HEC کی ہے, وہاں پہ تو آپ نے 15 جنوری 2024 لاسٹ ڈیٹ ہے, اور جو ETC کی جو آپ نے ٹیسٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے 17 جنوری 2024. تو وہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو سر ریزلٹ سبمیشن یا لیٹس سے ڈگری سبمیشن ڈیڈ لائن جو ہے, جی ڈگری جو سبمیشن ہے وہ بائی 1 اگست 2024 سے پہلے آپ نے شیئر کرنا ہے, لیکن وہاں ایک جو اس کی کیویٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈکلیریشن فارم, مسنگ ڈاکومنٹس ڈکلیریشن فارم جو ہے وہ آپ نے ہنگری اور HEC کی ویب سائٹ پہ شیئر کرنا ہے, جس میں آپ نے لکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس اس وقت پاسپورٹ نہیں ہے یا آپ کے پاس ایون میڈیکل سرٹیفکیٹ اس 15 جنوری تک نہیں ہے, تو آپ اس میں لکھیں گے کہ میرے پاس یہ 2 ڈاکومنٹس اس وقت نہیں ہے, یا آپ کے پاس جو ہے سرٹیفکیٹ نہیں ہے, جو ڈگری سرٹیفکیٹ ہے وہ نہیں ہے, تو آپ مینشن کریں گے کہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے, لیکن میں بائی جو ڈیڈ لائن ہے 1 اگست ان کیس آف پاسپورٹ اور جو ڈگری سرٹیفکیٹ ہے اس کے ڈیڈ لائن سے پہلے میں اپلوڈ کر دوں گا. تو یہ بھی ایک ڈیکلیریشن فارم جو ہے وہ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے. تو جو اس کے علاوہ جو میڈیکل سرٹیفکیٹ کے لیے ڈیڈ لائن ہے وہ 15 اپریل 2024 ہے. جو پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو اسٹیٹمنٹ آف ایکسیپٹنس ہے سپروائزر سے, وہ بائی 15 مارچ 2024 ہے, اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی. تو یہ ہیں ڈیڈ لائنس جو کہ آپ نے میٹ کرنی ہے, اور آپ نے اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اس کو فالو اپ کرنا ہے. اوکے سر, لاسٹ سوال دین ول لیٹ یو گو. جو سر اسٹوڈنٹس نامینیٹ ہو جاتے ہیں, فائنلی سلیکٹ ہو جاتے ہیں, آر دے باؤنڈ ٹو اینی سرٹن کنڈیشنز انڈر دا اسکالرشپ؟ جی, ہم ان سے جو سلیکٹ ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹس, ان کو HEC کو ایک بانڈ جو ہے, بانڈ ایگریمنٹ ہے, وہ لیگل پیپر پہ سبمٹ کرنا ہوتا ہے. اور اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جن کو اگر کوئی اپرچونٹی جب اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور ان کو کوئی فردر اپرچونٹی اسپیشلی اگر وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اپنی اسٹڈیز کو, تو وہ تو ہم الاؤ کر دیتے ہیں, اور اس کے لیے ان کو NOC ہم سے شیئر کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کو پاکستان واپس آ کے جو انہوں نے اسکلز یا ایکسپوجر جو وہاں پہ انہوں نے لیا ہے وہ ان کو پاکستان میں اس کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اور ان کو واپس آ کے یہاں پہ جو ہے وہ جاب یا جیسے بھی ہے اپنا کیریئر ایک سٹارٹ کرنا ہے. تو یہ ہم ایک بانڈ ان سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ کاشف صاحب فار یور ٹائم, اینڈ تھینک یو ایوری ون. آئی ہوپ یہ سیشن آپ لوگوں کے لیے بھی اتنا انفارمیٹیو رہا جتنا کہ میرے لیے رہا. پلیز ڈو فالو اس آن HEC آفیشیل سوشل میڈیا پلیٹفارمس, جن کی لنکس آپ کو hec.gov.pk کے فوٹر میں موجود ملیں گی. اس کے ساتھ آئی ایم سائننگ آف. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.